अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं एक न्यू वीडियो में। शहबाज शरीफ की ऊह के हवाले से इमरान रियाज ने एक बार फिर से खुल करके बता दिया है। आइए सुनते हैं इमरान रियाज के शहबाज शरीफ के हवाले से क्या कहते हैं। ऊह की जो आवाज़ है वो अब हल्की हल्की आना शुरू हो गई है और हैरत की बात यह है जिन्होंने आइडिया दिया उनकी जमात से ही आ रही है। सबसे पहली जो ऊह की आवाज़ निकाली है वो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने निकाली है और नून लीग के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है, ख़ासतौर पर तब से जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 19 लोगों को जिनको मिलिट्री ट्रायल में सज़ाएं दी गई थी उनको जब से छोड़ा गया है तब से उनके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। और बाहर निकल के उन्होंने जैसे इमरान खान साहब के दोबारा नारे लगाए, जैसे वो अपनी पार्टी के साथ वापस जुड़े, जैसे उन्होंने जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनमें से कुछ की हालत जो है वो अच्छी भी नहीं है। जब इन सारी चीज़ों को PMLN ने देखा तो देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये तकलीफ़ की बात होती है कि उनकी अपोनेंट दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर पूरी ताकत के साथ अपने लीडर के साथ खड़े हैं और उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वहाँ पे पब्लिक खड़ी नहीं होती उनके लीडर के साथ। तो ये एक मुकाबला चल रहा है ना कि कौन सा लीडर बेहतर है, कौन सी पार्टी बेहतर है। तो इस मुकाबले के अंदर इमरान खान साहब हुकूमत में तो नहीं आ पाए, उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी, वरना अवामी ताकत से तो वो हुकूमत में आ जाते। तो अब जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज परेशान हैं। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि हर पार्टी का मुकाबला इमरान खान से है, लिहाजा सब पार्टियां इमरान खान को अपना सियासी दुश्मन समझती हैं या अपने लिए एक सियासी खतरा समझती हैं और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी। तो अब वो परेशान हो गए इस वजह से कि अगर 9 मई हाथ से निकल गया तो 9 मई का बयानिया जाने के बाद फिर PMLN के पास बाकी क्या बचेगा। यानी आप उनसे कोई भी सवाल करें तो वो एक ही बयान देते हैं कि 9 मई, उसके अलावा तो उनके पास कोई और जवाब नहीं है। शाहिद मित्तला साहब है सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने बड़ी मज़े की बात की। उन्होंने कहा कुछ दिन के बाद 9 मई और नून लीग ही रह जाएंगे, यानी 9 मई और नून लीग बस ये रह जाएंगे और कोई कहानी नहीं होगी, यानी नून लीग और 9 मई बस की यादें होगी। ये सिंपल उन्होंने एक जुमले के अंदर सारी कहानी बता दी है। मेरे ख्याल में यही चीज़ आने वाले दिनों में होने जा रही है। इस वक्त अगर उनका ये बयानिया तबाह हो गया 9 मई वाला, जो ऑलमोस्ट तबाह हो चुका है। देखिए ये बयानिया उस दिन तबाह हुआ था जिस दिन कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हम इमरान खान के साथ अब नहीं हैं और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग करते हैं। और 9 मई के वो मेन मुलजिमान थे, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक उन्हें किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो 9 मई का बयानिया उस दिन तबाह हो गया था। उन लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था अगर वो रिस्पॉन्सिबल थे तो। और अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि 9 मई के लिए इसको शुरू करना चाहिए उस वक्त से जब इमरान खान साहब को हाई कोर्ट को तोड़ कर गिरफ्तार किया गया और वो गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई, वो मामला वहाँ से शुरू होना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि उसके बाद जो एहतजाज हुआ उसमें जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने कानून को हाथ में लिया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके ऊपर सबसे बेहतर तरीका ये कि जुडिशल कमीशन बने और इंक्वायरी हो, ताकि जो जिम्मेदारान है चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से वो फिर फिक्स हो जाए ना। वहाँ पे तो नून लीग के भी कुछ लोग हैं, उनकी वो खातून की एक की लोग लगा देते हैं, एक दो और लोगों की लगा देते हैं, वो PTI का झंडा पकड़ के वहाँ पे खड़े हैं और आग लगा रहे हैं। और कुछ ऐसी वीडियोस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले शो करते हैं जहाँ पे नकाब पोश लोग जो है वो गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं और वो लोग आवाज़ें दे रहे हैं कि ये लोग क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं बीच में, यानी दोनों तरफ की चीज़ें फिर आपको देखनी पड़ेंगी। और उसके ऊपर चाहे वो 26 नवंबर है चाहे वो 9 मई है, इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी हो जाए तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगा। अब ये बेचैनी क्यों है नून लीग में, इसकी एक वजह जो है वो नवाज शरीफ के जो बहुत करीबी दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने एक वजह बताई है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इन मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत को मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड नहीं लिया, जिसकी वजह से हुकूमत घबराई हुई है। और ये बात ठीक है, हुकूमत के अंदर बेचैनी इसीलिए है कि अगर वाकई में ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो जावेद चौधरी साहब के बकौल फिर शहबाज शरीफ साहब के पास ऊ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। वो बेचारे इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। और अब ये एक नई इंटरटेनमेंट जो उन्होंने कौम को दी है, ट्रक ड्राइवर एहतजाज कर रहे हैं तो वो ऊ कर रहे हैं, एयरपोर्ट में कोई एहतजाज कर रहा है तो वो ऊ कर रहा है, किसी और जगह पे कोई बच्चे एहतजाज कर रहे हैं तो वो ऊ कर रहे हैं। लोग मीम्स बना बना कर सोशल मीडिया पर डालते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब एक नुक्ता है जिसको सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने हाईलाइट किया, वो ये है कि जो माफ़ीनामे हैं या जो रहम की अपीलें हैं जो आर्मी चीफ से की गई हैं उनमें कोई एक ही कलम इस्तेमाल किया गया है और मिलती जुलती राइटिंग भी है। तो ये तो अच्छा हुआ कि लोग अपने घरों को आ गए। और मेरी नज़र में ये लोग बेगुनाह इसलिए थे कि फ़ौजी अदालत तो कोई अदालत ही नहीं होती, यानी फ़ौजी अदालत के अंदर सिविलियंस का ट्रायल तो नहीं किया जा सकता ना, उसूली तौर पर यह बात गलत है। हाँ, दहशतगर्दों के हवाले से ये पॉलिसी कुछ अरसे तक के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये वापस पाकिस्तानियों के गले पड़ गई। मेरे ख्याल में किसी का भी ट्रायल फ़ौजी अदालत में नहीं होना चाहिए। हमारी अदालतों में इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वहाँ पे सबका ट्रायल होना चाहिए, चाहे उसका कोई भी जुर्म हो। तो सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में पहले ही गलत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ लोग अपने घरों में आ गए, उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी जल्दी अपने घरों में आ जाएंगे। सियासी एहतजाज जो है ना वो एक आईनी हक है, कानूनी हक है। इस पर पाबंदी लगाना, इस पर सजाएं देना, ये नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी जमात के खिलाफ हो।
یہ نہیں ہونا چاہیے. سب کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے خواجہ آصف صاحب نے. پہلے وہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیٹیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عمران خان کی حمایت میں جتنی سپورٹ امریکہ اور برطانیہ سے آ رہی ہے زیادہ تر صہیونی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں, تو یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ کو ویسٹ میں جتنے بھی لوگ ملیں گے ان میں میکسیمم وہ لوگ ہوں گے جو اسرائیل کی حمایت کریں گے. میں پبلک کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پرو اسرائیل ہے تو جو بائیڈن نے کون سا اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہوا تھا. آپ ان کو اس اینک سے دیکھ ہی نہیں سکتے. آج تک خواجہ آصف صاحب نے جتنے بھی لوگوں سے وہاں ہاتھ ملائی یا جتنے لوگوں سے بات چیت کی ہے, کیا وہ پرو اسرائیل نہیں تھے؟ کیا جا کر جب آپ نے جھپا ڈالا میکرون کو, آپ کے وزیر اعظم نے اور باقی سارے لوگوں نے, جس نے توہین رسالت کی تھی, اس کو جب آپ لوگوں نے جا کے جھپا ڈالا تو کیا وہ پرو اسرائیل نہیں ہے؟ کیا جو بائیڈن پرو اسرائیل نہیں تھے؟ کیا جو بائیڈن کے جتنے بھی وزراء تھے یا جتنی بھی ان کی کابینہ تھی وہ سارے پرو اسرائیل نہیں تھے؟ وہ سارے بھی پرو اسرائیل تھے. انہی کے دور میں فلسطینیوں کے اوپر تاریخ کا سب سے بڑا جبر ہوا ہے گزشتہ تقریباً کوئی 1.25 سال 1.5 سال میں. تو یہ سارے کے سارے پرو اسرائیل ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تھا یا فلاں نہیں تھا. لیکن وہ اگر ہیومن رائٹس کے معاملے کے اوپر ہم نے اپنے ملک کا معاملہ دیکھنا نا, کہ ہمارے ملک کے معاملے میں مداخلت کس نے کی. تو جو بائیڈن نے مداخلت کی تھی, ان کی انتظامیہ نے مداخلت کی تھی, پاکستان میں حکومت گروائی تھی, اور اب جو ہے آنے والی حکومت مداخلت نہیں کر رہی, تو اس سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں جتنی بھی حکومتیں بنتی ہیں وہ زیادہ تر اسرائیل سے حمایت رکھتی ہیں. دوسرا, پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ دباؤ میں آنے سے انکار کر دیں. آپ دباؤ لے ہی نہ, آپ کسی قسم کی حمایت کو مانے ہی نہ, آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. عمران خان صاحب اپنی جو آزادی ہے وہ عدالت کے ذریعے سے اور اپنی عوامی تحریک کے ذریعے سے حاصل کر لیں گے. الٹیمیٹلی تو آپ کو عمران خان کو آزاد کرنا پڑے گا. رانا ثناء اللہ نے بھی یہ خواہش کی ہے, باقی بہت ساری پولیٹیکل لوگ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. ابھی راجہ پرویز اشرف صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں, انہوں نے بھی کہا, ان کی بھی ایک ننھی سی خواہش ہے کہ آصف علی زرداری, نواز شریف اور عمران خان صاحب اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں. جو ہے مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو تو 12واں کھلاڑی قرار دے دیا ہے. اب راجہ پرویز اشرف صاحب کے اندر یہ خواہش کب پیدا ہوئی اور کیسے پیدا ہوئی, دیکھیں ایک واقعہ بھی ہوا ان کے ساتھ. راجہ پرویز اشرف صاحب کو ان کے علاقے میں ایک شادی میں مدعو کیا گیا, اور دیکھیں وہ اگر چیف گیسٹ ہیں کسی شادی کے اندر تو پھر ان کی بڑی حیثیت ہونی چاہیے وہاں پہ. وہ شادی میں گئے, وہ سٹیج پہ کھڑے تھے, اور راجہ پرویز اشرف کی موجودگی میں دولہے کو جو نوٹوں کے ہار ڈالے جا رہے تھے ان پہ عمران خان کی فوٹوز بنی ہوئی تھی. عمران خان ایک ایسی مت بن چکے ہیں پاکستان کے اندر. لوگ عمران خان صاحب کو اپنی خوشی, اپنی غمی, اپنی ہر چیز کے اندر اب یاد رکھتے ہیں. وہ لوگوں کا پارٹ آف لائف ایسا لگتا ہے بن گیا, اور یہ ایسا ہونا نہیں تھا. دیکھیں سمجھیں اس بات کو, یہ جو ہمارے خطے کے لوگ ہیں نا, یہ بہادروں کی بڑی عزت کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ ہیں جو بہادری کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے, یہاں پہ لوگ ان کو بڑا آنر کرتے ہیں, بڑی ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. آج بھی لوگ جو ہے وہ پورس کو یاد کرتے ہیں کہ کیا بات ہے پورس کی, وہ ٹکرا گیا تھا سکندر اعظم سے. لوگ اس کو یاد کرتے ہیں, اس کو اون کرتے ہیں, حالانکہ وہ بہت پرانی بات ہے, بہت پرانی بات ہے. تب اسلام بھی یہاں پہ نہیں آیا تھا, لیکن لوگ مہاراجہ امبی کو یاد نہیں کرتے, اس کو پسند نہیں کرتے, اس نے سرنڈر کر دیا تھا. لوگ مہاراجہ پورس کو یاد کرتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ پورس ڈٹ گیا تھا, کھڑا ہو گیا تھا. تو یہاں کے لوگ جو ہے وہ بہادر شخص کو پسند کرتے ہیں. رنجیت سنگھ کو لوگ اون کرتے ہیں, پنجاب کے لوگ, یہاں ہمارے پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ رنجیت سنگھ کو اون کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ آج یہاں پہ سکھوں کی حکومت تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی اون کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ ڈٹ گیا تھا, وہ لڑتا تھا, وہ بہادر تھا. اور بہت سارے جو باہر سے لوگ آتے تھے, ہم نے اپنے مسائلوں کے نام ان لوگوں کے نام کے اوپر رکھے جو دلیر تھے, بہادر تھے, جو مقابلہ کرتے تھے, جو لڑتے تھے, جن میں صلاحیت تھی. تو بہادروں کو یہ قوم جو ہے وہ پسند کرتی ہے, ان کو ہیرو سمجھتی ہے. تو عمران خان صاحب نے بہادری دکھائی, اور اس کی وجہ سے اب وہ نوجوانوں کے دلوں میں بستے ہیں. وہ پاکستان کے تمام صوبوں میں, چاہے آپ بلوچستان چلے جائیں, خیبر پختونخوا چلے جائیں, آپ سندھ میں چلے جائیں, آپ پنجاب کے گلیوں کوچوں میں, کھیتوں میں, بازاروں میں, دیہات میں کہیں بھی چلے جائیں, لوگ آپ کو عمران خان کے دیوانے نظر آئیں گے. تو اس کے ریزنز ہیں کچھ. ایک تو عمران خان کا اس قوم کے ساتھ کوئی 50-60 سال پرانا تعلق ہے. لوگ عمران خان کو جانتے ہیں کہ کرپٹ نہیں ہے یہ بندہ. لوگوں کو پتا ہے کہ غلطی کر سکتا ہے, لیکن غلطی کے اوپر کوئی اڑ نہیں جاتا یہ ہمیشہ. پھر لوگ اس کے کریکٹر کو اچھی طرح جانتے ہیں, کریکٹر کی خامیاں بھی جانتے ہیں اور اس کی خوبیاں بھی جانتے ہیں. لیکن اب لوگوں کو یہ جب پتا چلا کہ یہ بہت بہادر آدمی ہے, ڈرتا بھی نہیں ہے, مقابلہ کرتا ہے, حوصلے والا آدمی, تو اس سے لوگ اور زیادہ عمران خان کے قریب آ گئے. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک نارمل سیاسی لیڈر سے اٹھا کر ایک مہاتما میں تبدیل کر دیا. یعنی ایک ایسی دیومالائی شخصیت بنا دیا عمران خان صاحب کو جو وہ خود کبھی نہیں بن سکتے تھے.
لیکن اس نظام نے اتنا جبر، اتنا ظلم اور اتنی فسادیت کی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا رول عمران خان صاحب کے فالوورز کا بھی ہے۔ مار کھا کھا کے تھکتے ہی نہیں ہے، اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اتنے ڈنڈے، اتنی قیدیں، اتنی پریشانیاں، لوگوں کے کاروبار تباہ، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال، سارا جبر سہنے کے بعد نکل کے پھر عمران خان زندہ باد۔ تو عمران خان صاحب کو فالوورز بھی تگڑے ملے، اور دیکھیں کسی لیڈر کو فالوورز تگڑے تب ملتے ہیں جب وہ خود تگڑا ہوتا ہے۔ اگر لیڈر مقابلہ نہ کر پائے تو پھر لوگ اس کے لیے مقابلہ نہیں کرتے، لوگ اس کے لیے وہ نہیں کرتے جو وہ لوگوں سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، مذاکرات کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں وہ تو پریشان ہیں، لیکن چند ایسے صحافی جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان سب کے ساتھ اچانک سے اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان سب کو ایک جیسی خبر دیتی ہے، اور وہ ایک ساتھ تردید کرتے ہیں کہ جناب کسی قسم کے کوئی بیک ڈور چینل مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ نجم سیٹھی صاحب ان کو کنفرم کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی ان کو کنفرم کر رہے ہیں، اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں تو جناب پرچی آنی ہے اور ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر لینا ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ تو یہ چیزیں ہم سب جانتے ہیں کہ بیک ڈور چینل بھی چلتے رہتے ہیں اور وہاں مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان صحافیوں نے وہ خبریں اس لیے چھاپ دیں کہ یہ خود دل سے نہیں چاہتے کہ ابھی مذاکرات ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ کلیم تو یہ بھی کیا جا رہا ہے گزشتہ 70 سال سے کہ ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، تو کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ مذاکرات کروا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے جناب ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، جی اہم ہے سٹیٹمنٹ ان کا۔ ایک تو انہوں نے ایاز صادق صاحب کو ایک بہت بڑا چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا ایاز صادق صاحب آپ روزانہ صبح 4 کل پڑھ کے نکلتے ہیں، تو ذرا آپ ان 4 کلوں کی قسم تو کھائیں نا۔ الفن آپ بتائیں کہ کیا آپ کوئٹہ نہیں آئے تھے الیکشن سے پہلے؟ کیا آپ نے یہ نہیں بتایا تھا سب کو کہ آپ کی بات ہو گئی ہے فوج کے ساتھ؟ آپ فوجی افسران کے نام لے کر نہیں کہتے تھے کہ بات ہو گئی ہے، ہمیں 2/3 اکثریت ملے گی؟ تو اس طرح سے جو ہے وہ اندر سے اب پول کھل رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اچکزئی صاحب پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، اور جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو عمران خان کے اگینسٹ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ظلم اور بربریت کی انتہا ہے، یہ تو ہمیں جمہوریت کے نام کے اوپر اکٹھا کر کے انہوں نے عمران خان کے خلاف اکسایا تھا، اور اب یہ سارے اکٹھے ہو کر جمہوریت کو پکا دفن کر رہے ہیں، اور یہ سارا فکسڈ الیکشن ہے۔ تو اچکزئی صاحب کو جیسے ہی معاملہ سمجھ آیا تو انہوں نے جناب اپنی رخ بدلا اور وہ اس طرف چلے گئے، لیکن اب وہ پول کھول رہے ہیں اور ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ اچکزئی صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا شہباز شریف کی جعلی حکومت ملک کو جان بوجھ کر خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، غیر آئینی غیر جمہوری حکمرانوں کو اس کی کوئی خبر اور فکر نہیں ہے۔ اس ملک میں روزانہ 20 سے 30 لوگ گولی سے قتل ہوتے ہیں، اس ملک میں قلم پر پابندی ہے، اس ملک میں اسمبلی میں بولنے پر پابندی ہے۔ ان حالات میں ہمسائے افغانستان پر بمباری تک بات پہنچ گئی ہے۔ تمام پارٹیوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی ضرورت ہے، آل پارٹیز کانفرنس میں فوج اور صحافیوں کو بھی بلایا جائے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم بیٹھ کر اس خطے کو میدان جنگ نہ بننے دیں۔ خوش قسمتی سے بڑا سپر پاور چین ہمارا پڑوسی اور دوست ملک ہے، چین کی افغانستان سے بھی اچھے مراسم ہیں، بیٹھ کر اس خطے کو جنگ سے بچانا چاہیے۔ افغانستان کو کشمکش کا گڑھ بنانے کی بجائے امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ زمین کے اندر جہاں معدنیات ہو وہاں فوج آ جاتی ہے، بلوچ، سندھ اور پنجاب ایک پاکستان ہے، جہاں معدنیات ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی انگیج کیا جائے، جس علاقے میں معدنیات ہوتی ہیں ان کے لوگوں کو حصہ ملنا چاہیے۔ قصداً اور عملاً شہباز شریف کی جعلی حکومت ملک کو خانہ بدوشی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کہا کہ یہ حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، ہماری دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے، پہلے ہمارا دشمن انڈیا تھا، اب ایک نیا دشمن بنا لیا ہے، اپنے برادر اسلامی ملک افغانستان کو دشمن بنایا جا رہا ہے۔ بلاول زرداری اور اسحاق ڈار ایک بار بھی وہاں نہیں گئے، ہمارا کلچر ایک جیسا ہے، کیوں دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ تو پالیسیز کے اوپر تو تنقید ہو رہی ہے اور لگاتار تنقید ہو رہی ہے۔ ایک ناظرین چھوٹی سی چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کرتی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی ہر تھوڑے عرصے کے بعد ظلم اور بربریت کا مکمل حصہ بننے کے بعد اچانک سے کہتی ہے جی ہم اس کا حصہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بلاول نے اچانک کہنا شروع کر دیا جی کہ ہمارا انٹرنیٹ کیوں بند ہوتا ہے، ہماری سوشل میڈیا کی پابندیاں کیوں لگتی ہیں، نوجوانوں کی زبان بند کرنے کی کیوں کوشش کی جاتی ہے۔ تو بار بار بلاول یہ کہتے ہیں، انقلابی بننے کی کوشش کرتے ہیں، نورہ کشتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار رانا ثناء اللہ صاحب نے جواب دیا کہ جناب انٹرنیٹ سے ہونے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتی۔ یہ انٹرنیٹ سے پتہ کب کیا جاتا ہے؟ جب پاکستان تحریک انصاف کوئی انسیڈنٹ یا کوئی ایونٹ کرنے لگتی ہے، جب بھی کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہوتا ہے، جب بھی پاکستان تحریک انصاف نکلنے لگتی ہے تو نوجوانوں کو دبانے کے لیے یا ان کا پیغام زیادہ دور تک نہ پہنچے تو انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا پیپلز پارٹی اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، ایک چیز اور ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دوبارہ سے ایک کنفرمیشن دی ہے
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 45 بندے ابھی تک مسنگ ہیں. دیکھیں 60 بندے اس سے پہلے والی انفارمیشن آئی تھی, ان کو 15 بندے اور مل گئے. ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ 45 بندے اب تک مسنگ ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا. اچھا جو مسنگ ہیں وہ ہیں کہاں, اس کے بارے میں الگ الگ کہانیاں آتی رہتی ہیں. تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک انفارمیشن میں نے آپ کو دی تھی پمز اسپتال والی. اچھا یہ میں نے آپ کو سورسز بھی اس وقت اس لیے بتائے تھے کہ مجھے ذاتی طور پہ میں نے یہ کہا بھی تھا کہ مجھے خود سے میں نے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا, اب میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کروایا. میں نے آپ کو صرف وہ بتایا تھا جو شوکت بسرا صاحب نے اور اون عباس بپی صاحب کی ٹیم نے مجھے ساری انفارمیشن دی تھی, کیونکہ یہ دونوں لوگ وہاں گئے تھے, انہوں نے ویڈیوز بھی وہاں پہ بنائی تھی اور سارے ثبوت اکٹھے کیے تھے, اور دیور کنونسڈ کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے. اور ویڈیوز وہ محفوظ پڑی ہیں ابھی بھی. اس کی بنیاد پہ وہاں جو لوگ تھے انہوں نے ایک کہانی بنائی تھی اور انہوں نے سارا کچھ جو بتایا وہ یہاں تک معاملہ پہنچا. اب احتشام عباسی صاحب ہیں, ہمارے سینئر کرائم رپورٹر ہیں, ان کے ساتھ میری بات ہوئی تھی, انہوں نے سارے معاملے کی تحقیقات کی ہیں اور طے تک پہنچے ہیں, اور آج انہوں نے سارا کچھ بتایا. تو جناب جو تحقیقات کے بعد چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریسکیو کو اس شخص کی باڈی ملی تھی. یہ جو بندہ جنوبی پنجاب کا صادق آباد کا جس کی لاش ملی تھی, پولیس نے اس کی باڈی کو مردہ خانے میں پہنچایا تھا. رشتہ دار باڈی لینے نہیں آ رہے تھے پہلے, بعد میں انہوں نے کسی کو بھجوایا وہاں سے اور پھر باڈی وصول کی گئی. اچھا اب یہ بعد میں ساری کی ساری کہانی یہ سامنے آئی کہ جناب وہاں بہت ساری لاشیں تھیں اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ بندہ ڈی چوک میں مارا گیا تھا. تو احتشام عباسی صاحب کی جو سٹوری ہے اس کے اندر یہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا دیکھیں ہم ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں, ہمیں اس بات کا پتہ ہے, یہ عباسی صاحب بھی کہتے ہیں اور بہت سارے اور جرنلسٹ بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں جتنی لاشیں اب تک 13 سامنے آئی ہیں بندے اس سے زیادہ مارے گئے ہیں. 17 لاشیں تو جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے آپس میں جب بات چیت کی تو وہاں کنفرم ہو گئی تھی کہ 17 بندے تو انہوں نے کم سے کم مرتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ تعداد 20 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ لاشوں کا بھی کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ بھی ہو سکتی ہے, 100 لاشوں تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے. ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے 45 لوگ غائب ہیں, لیکن ان کی لاشیں کہاں اس بارے میں نہیں پتا. ہاں اس سٹوری کے اندر ایک چیز کھلی ہے کہ یہ جو لوگ تھے جن کا یہ بندہ مارا گیا تھا غالباً, کیونکہ ابھی ان کا دوبارہ کوئی موقف نہیں آیا, لیکن جو سمجھ آ رہی ہے انویسٹیگیشن کرنے والے صحافیوں کو, اس میں احتشام عباسی صاحب نے کہا جی ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ امدادی رقم وصول کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بندے کی لاش کو 26 نومبر کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ جو اب اس کے اوپر تحقیقات ہوئی ہیں, جو چیزیں سامنے آئی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. اس سے پہلے جو چیزیں سامنے آئی تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی. ذاتی طور پہ میں نے اس معاملے میں کوئی بھی تحقیق نہیں کی, لیکن ہاں یہ جو ہے احتشام عباسی صاحب کا, اس کو میں اون کرتا ہوں اس لیے کہ وہ ایک اچھے جرنلسٹ ہیں اور ان کے سورسز بھی ہیں, کرائم رپورٹنگ وہ وہاں کرتے رہے اسلام آباد میں. تو جناب یہ کہانی ایسے ہے. اس میں نجم سیٹھی صاحب نے ایک اور کنفرمیشن کی ہے. یہ نواز شریف صاحب کے دوست ہیں نجم سیٹھی, اور انہوں نے گواہی دی ہے کہ جناب مہنگائی پاکستان میں کم نہیں ہوئی بلکہ مہنگائی پاکستان میں لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے. بلکہ نجم سیٹھی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے, اور قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے وہ اب پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہو رہی, پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا, اور یہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی نہیں ہے. یعنی جو حکومت ہے وہ لوگوں کی مرضی سے بنی نہیں تو لوگ اس سے ناراض بھی ہیں. اچھا جی, ایک اور ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید 4 ججز تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور جلد یہ 4 ججز جو ہیں وہ تعینات کر دیے جائیں گے. مزید یہ ایڈیشنل ججز آ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب اکیلے رہ گئے تھے بڑے لمبے عرصے سے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے زبردست خدمات سر انجام دی ہیں. تو اب عامر فاروق صاحب کا اکیلا پن دور ہو جائے گا اگر 4 مزید جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں, ہم خیال ججز. تو اس کے اوپر بہت تیزی سے حکومت کام کر رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے تقریباً کوئی 1-2 ہفتے کے اندر نئے ججز تعینات ہو جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. 17 تاریخ ایک ڈیٹ جو ہے وہ میرے پاس آئی ہے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ. جی دوستو, آپ نے سن لے ہیں عمران ریاض کی باتیں, اور جو عمران ریاض نے اندر کی خبریں تھی وہ آپ کو دے دی. تو آپ ہمارے ساتھ اب اس کے حوالے سے کمنٹ باکس میں رائے شیئر کر سکتے ہیں. آپ کا اس کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا, ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا, بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ لوگ کو بر وقت ملتے رہیں.